सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हकीकत ये है कि इबादत और इताअत इंसान की जरूरत है। इंसान की जरूरत सिर्फ खाना पीना नहीं, सिर्फ आराम और शादी और बच्चों को पैदा करना नहीं, सिर्फ माल कमाना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपने रब को याद करना भी है, जिसने हमें ये सारी नेमतें अता की हैं। और इंसान को अल्लाह ताला ने प्रोग्राम ही ऐसे किया है, बनाया ही ऐसे है कि उसके अंदर इस चीज की एक तलब रख दी है, एक प्यास रख दी है कि वो अपने पैदा करने वाले को, अपने रब को पहचाने, उसको जाने, उसको माने, उसके आगे झुके और उसकी इताअत करे, वो जैसा पसंद करे उसके मुताबिक काम करे। और इसी में इंसान की एक खास सेटिस्फेक्शन और एक खुशी और एक अजीब रूहानी सुरूर होता है जब इंसान अपने रब को पा लेता है और उसके अहकामात को जान लेता है। रोजा एक इबादत है, लेकिन ये इबादत बाकी इबादतों से मुख्तलिफ है। मसलन नमाज में हम वुजू करते हैं, खड़े होते हैं, कुछ दुआएं पढ़ते हैं, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं और एक खास वक्त पर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाकर झुकते हैं, उसका जिक्र करते हैं। तो पूरे उसमें एक्शन है, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी सजदे में जा रहे हैं, कभी नीचे बैठ रहे हैं, कभी दुआ कर रहे हैं। लेकिन रोजा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। उसमें कोई एक्शन नहीं है एज सच, बल्कि कुछ चीजों से बचने का नाम है रोजा। कि खाना पीना छोड़ दे। अब खाना पीना हमारी दुनियावी जरूरत है, हम सबको भूख प्यास लगती है। अब अपनी भूख को मिटाना, अपनी प्यास को मिटाना जो है, ये बिल्कुल एक दुनियावी काम है। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह ही के हुक्म से खाना पीना छोड़ देता है तो वो एक इबादत की हालत में आ जाता है। तो असल में है क्या है, ये इबादत क्या है जिसमें इंसान खाए पिए ना? ये इबादत दरअसल इंसान की इताअत है, यानी फरमाबरदारी है। इंसान अपने रब की बात मानता है, इंसान अपने रब का हुक्म मानता है, और ये हुक्म मानना जो है यही दरअसल इबादत है। ये हमारे दीन में इबादत का असल मफहूम क्या है कि इंसान अल्लाह ताला की मर्जी और पसंद के काम करे। तो जो काम भी इंसान अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करता है वो इबादत बन जाता है। तो रमजान जो है ये हमारे अंदर एक खास मकसद के लिए और एक खास वजह के लिए रखा गया है, यानी रमजान के रोजे रखना। इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर भी फर्ज किए गए। यानी ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है इबादत, बल्कि पहले लोगों के लिए भी थी। क्यों फर्ज किए गए? कुछ हासिल करने के लिए। और वो क्या चीज है जिसे हासिल करना है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो, ताकि तुम बच जाओ। यानी इंसान की निजात के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए, इंसान के किसी खास मुसीबत से बचाने के लिए ये रोजे हम पर फर्ज किए गए। क्योंकि तक़वा का जो माना है लफ्जी, वो है बचना। यानी रोजा इसलिए ताकि हम बच सकें। किस चीज से बच सकें? दुनिया में भी कुछ मुश्किलात से बच सकें, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी से बच सकें, और फिर आखिरत के अजाब से बच सकें। तो रोजा जो है ये हमारे लिए एक ढाल की हैसियत रखता है। जैसा कि हदीस में आता है कि अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। तो बात मैं ये कर रही थी कि रोजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी खास मकसद के लिए फर्ज किया, और वो मकसद क्या है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। वो मकसद ये है कि हम बच सकें। तो रोजा हमें बुराइयों से भी बचाता है, झूठ बोलने से, ग़ीबत करने से, हराम काम करने से, अल्लाह की नाफरमानी के काम करने से, और फिर उसके नतीजे के तौर पर अल्लाह की नाराजगी से हमें बचाता है। क्योंकि इंसान रोजे के अंदर हलाल चीज खाना छोड़ता है। यानी खाना पीना इंसान के लिए हलाल है, दिन में खाए, रात में खाए, कोई ममानियत नहीं। 24 घंटे में जिस वक्त इंसान खाना चाहे वो खा सकता है। लेकिन रमजान में सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना मना कर दिया जाता है। तो गोया एक ज़ब्त नफ्स की, सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाती है। अरबों के यहाँ जब घोड़ों को जंग के लिए तैयार करना होता था तो वो उन्हें भूखा प्यासा रख के खूब दौड़ाते थे, और इतना उनको दौड़ाते, इतनी ज्यादा उसे मशक्कत कराते कि फिर जब ऐन जंग का वक्त आता था तो उस वक्त वो ट्रेन हो चुके होते थे। उनको अगर खाने पीने का वक्त नहीं मिलता था या खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिलती थी, भूख और प्यास होती,
اور خوب کام کرنا پڑتا تو وہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہو چکے ہوتے تھے۔ اسی طرح مومن کو بھی رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رکھ کے دراصل سیلف کنٹرول کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سال کے باقی 11 مہینے انسان اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے اسی طرح بچے جس طرح رمضان میں وہ کھانے پینے سے بچتا ہے۔ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہم پانی کا ایک قطرہ سخت پیاس کے باوجود بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتے، اپنے حلق کے اندر نہیں اتارتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا۔ یعنی انسان کے اندر پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں روزہ رکھتا، وہ صرف اپنے رب کے لیے رکھتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیک اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ ایک دانہ اگر بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے تو ایک 700 کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا بھی اجر بتا دیا گیا۔ لیکن روزے کا اجر نہیں بتایا گیا، وہ میں نے ایک طرح سے انسان کے لیے سرپرائز کے طور پہ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا کہ جب انسان قیامت کے دن اس کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ یہ اتنا بڑا ریوارڈ، کیونکہ یہ عبادت بھی ایک خفیہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے۔ یہ صرف دکھانے کی عبادت نہیں ہوتی، انسان روزے سے ہے یا نہیں یہ صرف بندے کو خود پتا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، کسی تیسرے انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ ایک راز ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام، اس کی جزا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ بھی ایک راز رکھا، اور وہ راز کھلے گا قیامت کے دن۔ اور ان کو جو روزہ دار ہیں ایک خاص اعزاز اور اکرام سے نوازا، کہا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں، یعنی ان کو خاص قسم کی عزت عطا کی جائے گی، خاص اکرام دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ روزہ ہمارے لیے تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ساری بلاؤں اور آفتوں سے نجات پا سکے جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو، اور وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو۔ تو تقوی کی ہے انسان کے اندر باقی نیکیوں اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی، کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنے لگتا ہے، پھر وہ بندوں سے جزا کی توقع نہیں رکھتا، نہ وہ شکریہ کی توقع رکھتا ہے، نہ وہ تعریف کی توقع رکھتا ہے، نہ کسی مانیٹری گین کی توقع رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اپنا یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہے۔ تو انسان کی پوری سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے بندوں کے لیے، اب ہوتا یہ ہے کہ جو کام بندوں کے لیے کرتا ہے، بندے اگر انسان کی تعریف نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے، تو پھر انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا مایوس ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا کہ میں تو بہت ڈس ہارٹ ہو گئی، کیونکہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کیا کرتی ہوں، مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا، مجھے اس کا کچھ صلہ ہی نہیں ملتا۔ تو اس طرح انسان بہت سے خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، سابقون الاولون میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، لیکن تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کچھ کام نہ کرے۔ تو اس میں سب سے پہلا اول تو یہی ہے جو ہمیں اس آیت میں بتا دیا گیا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہر خیر کی کنجی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، کوئی مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جو محتاط زندگی بسر کرتا ہے، جو کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، جو ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ میری یہ چیز اللہ کے سامنے کیسے نظر آتی ہے، تو اس سے انسان
ہر قسم کی خیر سمیٹ لیتا ہے. ہوتا یہ ہے ایکچولی کہ انسان پھر نیکی کا کوئی چھوٹا سا موقع بھی گنواتا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا رب اس کو جزا دینے والا ہے. پھر ہر کام میں اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تقویٰ کے اندر ہے. قرآن مجید میں سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ مل جائے گا، اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو مدد آ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور خاص طور پر رزق کا معاملہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا اس طرف کبھی خیال بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے گھر میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مدد آ سکتی. اور واقعی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی کسی تیسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نا دائیں ہاتھ سے دیتا بائیں کو بھی نہیں خبر ہوتی، اور انسان دے کے بھی بھول چکا ہوتا ہے، وہ خیر کر کے بھی اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی کچھ کیا تھا. اور اچانک انسان کی اپنی ضرورت کسی ایسی جگہ سے پوری ہو جاتی ہے کہ جس کا انسان کو بھی کبھی خیال نہیں ہوتا. یہ ہوتا دراصل کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کا بدلہ دیتے ہیں انسان تو دنیا میں ہی، آخرت میں تو خیر ملے گئی، دنیا میں بھی اس کا بدلہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں کی مشکل آسان کی تھی. تو جو کسی کی مشکل صرف اللہ کے لیے آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح کاموں میں آسانی کا پیدا ہونا، اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے بہت سے مددگار پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام اس کو آسان لگنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کو خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر نیک کام شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے. تو گویا رمضان روزہ تقوی کے لیے، جب تقوی آ جائے گا تو پھر کیا ہے، اس کے نتیجے میں خوف اور غم دور ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی تقوی پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تقوی والوں کا اچھا. پھر جنت میں داخلہ بھی تقوی کی وجہ سے ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. یعنی آخرت میں ان کو اتنا بڑا مقام ملے گا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کے مقام پر، عزت والی جگہ پر، اس با اقتدار بادشاہ کے پاس. یعنی ایسا مقام ان کو ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی محبت اور اللہ کی طرف سے ایسی ان کو امپورٹنس ملے گی کہ وہ حیران ہو جائیں گے. اور یہ کس وجہ سے کہ جب بندہ جو کام کرے، جیسے روزہ رکھتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے، کسی انسان کو نہیں. اسی طرح باقی زندگی میں بھی نیکی کے کام صرف اور صرف اپنے رب کے لیے. قیامت کے دن انسان کی جو نجات ہے اور جنت میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو داخل کرے گی اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، یعنی کون سے ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، اچھی عادات اور دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، یعنی اس کے دل کے اندر یہ چیز اور اس کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا تو یہ چیزیں اس کو جنت میں لے جانے والی. اب یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں جس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں سب سے پہلا ہے اخلاص، کہ انسان جب روزہ رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے، اور پھر جب کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اس میں کوالٹی ہو. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ کام مشکل ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم ہر جگہ اٹھتے بیٹھ کر ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں اپنے کتھارسس کے لیے. چاہے وہ کھانا پکانا ایک مشکل کام ہو، کسی کے ساتھ کہیں اسپتال جانا یا کوئی اور اس کی مدد کرنا، تو زبان سے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور دیکھیے کہ روزہ بھی خاص طور پر جون کا روزہ آسان نہیں ہے
یعنی سارے سال میں مشکل ترین مہینہ ہے اور لمبے ترین دن ہے، یعنی جون کے دن سب سے لمبے دن. اور اس دفعہ آپ دیکھیے کہ روزے اس طرح آ رہے ہیں کہ 22 جون سے 2 ہفتے پہلے بھی لمبے دن اور 22 جون کے بعد بھی 2 ہفتے لمبے دن، یعنی پورے سال کا لمبا ترین جو وقفہ ہے اس کے روزے مشکل ترین آپ کہہ سکتے. اور گرمی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس اندازے سے آئی ہے، کہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپریل گزرا ہے اس دفعہ بہت ارلی ایک طرح سے سمر شروع ہوگی، تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پوری دنیا میں سب سے گرم مہینہ رہا ہے یہ اپریل کا، ورنہ عام طور پر اتنی گرمی نہیں ہوتی. اگر اپریل گرم تھا تو مئی آپ دیکھیں اس سے بھی گرم ہے، تو جون کو پھر آپ اندازہ لگائیں اللہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. اب آپ دیکھیے کہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی ہے، یہ فرض ہے، ہماری چوائس تو اس میں ہے نہیں، اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ نہیں سکتا. اب روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ہائے نہیں کرنی، اس کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کرنا روزہ لگ رہا ہے آج تو بڑا ہی لمبا روزہ تھا، آج تو بہت ہی پیاس لگی، یا پھر بچے تنگ کرے تو کہ ایک تو روزہ لگ رہا ہے اور اوپر سے تم تنگ کر رہے ہو. تو اس طرح کے جملوں سے ہم نے گریز کرنا ہے اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ تو اللہ کے پاس ہے نا، میں اور آپ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے روزی کی وہ کم ہو جاتی، پھر وہ نیچے آنے لگتا ہے اس کا گراف جو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی سارا وقت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ساری تکلیف جی لی، تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے کو دور کر دے گی، جہنم اس سے اتنی دور ہو جائے گی، اور یہ صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا. تو ہر کام میں اخلاص، لیکن خاص طور پر روزہ رکھنے میں اخلاص. پھر اسی طرح دوسری چیز نماز ہے، یعنی نماز ہم عام طور پر بھی اچھی پڑھیں، لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان مزید توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکے. ایکچولی رمضان جو ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یعنی کہ انسان کی ہیبٹس کو چینج کر دیتا ہے. ہمارے کھانے پینے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، سونے جاگنے کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں، سونے جاگنے کی ہیبٹس میں چینج آتا ہے، پھر موڈ مزاج میں چینج آتا ہے، روٹین میں چینج آتا ہے، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی. تو ہمیں ہمارے جو روٹین کے جو کام ہیں جیسے نماز وغیرہ ہے یا ذکر اذکار ہے، ان میں بھی کچھ چینج آنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز نماز، جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا. کوشش یہ کریں کہ وقت پر ادا کریں، تاخیر نہ ہو. روزہ کا اور کام کرتے رہتے خاص طور پر روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ افطاری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مغرب کا وقت ہی نکل جاتا ہے، یا نکل نہیں جاتا تو کم از کم بڑے آخری وقت پہ جلدی سے پڑھ رہے ہو. تو اس میں انسان ہلکا پھلکا کھجور پانی کے ساتھ کھولے روزہ، انرجی آ جاتی ہے اتنے میں بھی، اور ایک دم بہت کچھ نہیں کھائے پیے، جا کے نماز پڑھے اور اس کے بعد آ کے اطمینان سے جو کھانا ہے وہ کھا سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، ان ٹائم، اور پھر اول وقت میں خاص طور پر کہ نماز کا وقت شروع ہو اور انسان نماز کے لیے تیار ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر فجر کی نماز. بعض لوگ روزہ رکھتے ہی دوبارہ سو جاتے، کئی لوگ تو سحری نہیں کھاتے، وہ پانی کا گلاس پیتے ہیں، یا کبھی وہ لیٹ نائٹ جاگ کر، گرمیوں کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو رات کو جاگ کے سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت کچھ کھا کے سو جاتے ہیں اور فجر بھی پھر چلی جاتی. تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ روزے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو روزہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، ایک مہینہ، لیکن نماز تو ہر روز دن میں 5 دفعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے. اب اس لیے تراویح جب آ جاتی ہے تو آپ دیکھیے عشاء تو ویسے ہی لمبی ہے، اور تراویح کے ساتھ تو پھر کچھ اور ہی لمبی ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑا اچھا رہتا ہے اگر آپ کسی جگہ تراویح کا اہتمام ہو اور اس میں جا کے شریک ہو جائے. وہ تھوڑی سی سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے سپورٹ اور انرجی بھی ملتی ہے، نیند بھی پھر کم آتی ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. جب انسان دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا اگر اپنے گھروں میں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو اتنے حفاظ ملتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنا دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. تو مسجدوں کے علاوہ اگر گھروں کے اندر تھوڑا سا بھی اہتمام کر لیا جائے، کسی قاری کو رکھ لیا جائے 1 مہینے کے لیے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی رات کی نماز بڑی اچھی ہو جائے گی، نوافل ہو جائیں گے، تراویح وغیرہ ہو جائے گی.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں ہماری رہ جاتی ہیں، تو رمضان میں کوشش کریں کہ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور یہ 12 رکعتیں جو ہیں 4 رکعت ظہر سے پہلے اور پھر 2 بعد میں، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے کی 2، یہ دن میں ٹوٹل 12 سنتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح چاشت کی نماز عام طور پر اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوشش کریں رمضان میں پڑھنے کی۔ چاشت کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، یعنی ہر روز اگر انسان صرف 2 چاشت سے مراد اشراق اور اوابین اور وہ ملا کے، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک آپ یہ 2 رکعتیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر ہونے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے 15 منٹ پہلے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں تمہیں کافی ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے لوگوں کو جوڑوں کا مرض ہو جاتا ہے نا، جوڑوں کی نیز کا پرابلم ہو جاتا ہے، باقی جو جوائنٹس ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں، تو چاشت کی نماز اگر آپ اس کے علاج کے طور پر بھی پڑھیں تو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ہر روز اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ان تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح تراویح اور تہجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن انسان جو چیز اپنے شوق اور محبت سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے، اور خاص طور پر آخری عشرے میں انسان اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دے۔ پھر نماز وتر، جو شخص جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے اور وتر بھی امام کے ساتھ ہی پڑھ لے، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسانی کریں، گھر میں کسی قاری کا انتظام ہو جائے، کیونکہ بعض وقت گھر سے نکل کے جانا کہیں مشکل لگتا ہے، تو اس میں فرض نماز بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ وتر بھی ادا ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل کی خوشی سے یہ نماز ہونی چاہیے، جیسے روزہ دل کی خوشی سے، اسی طرح یہ بھی دل کی خوشی سے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ عبادتوں میں سے کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی۔ یعنی جو بندہ اپنے فرض، اپنی ڈیوٹیز نبھاتا ہے، نماز میں فرض، جیسے نماز کے فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے یا روزہ ہے یا حج ہے، جو بھی فرائض ہے، تو بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا۔ تو یہ رات کی تراویح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی فرض نہیں ہے، میں تو تھکی ہوئی سونے لگی ہوں، ٹھیک ہے آپ سو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عام دنوں میں ہم سے تہجد اٹھ کے پڑھنا کتنا مشکل ہو، لیکن جب رمضان میں انسان رات کے اول حصے میں یا آخر حصے میں یہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز قرآن کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو اتاری ہے، اس کو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب برکتوں والی، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے، جو اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جو کسی بھی طرح اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، چاہے اس کی تلاوت کرے، چاہے اس کو سمجھ کے پڑھے، چاہے اس کی تعلیم دے، تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے سوچائی کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں کیا ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ دور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جبریل پڑھے تو آپ سنیں، آپ پڑھیں تو جبریل سنیں، یعنی ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا۔ اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اکیلے پڑھتے ہوئے ذرا بور ہو جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے، تو گھر میں اگر آپ ہیں، آپ کی کوئی اور بزرگ ہیں یا کوئی بھی بچے ہیں، تو آپ مل بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، باری باری پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی تلاوت خود بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہو جائے، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اسے مصحف دیکھ کے، قرآن دیکھ کے تلاوت کرنی چاہیے، چاہے زبانی بھی یاد ہو، لیکن حرفوں کو دیکھنے
उन लफ्जों को देखने का भी एक अजर और सवाब है, और वो भी एक दिल की राहत और सुकून का बायस बनता है। यानी एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है सिर्फ अपना पढ़ना जो जबानी याद है हमें, और एक होता है देख के पढ़ना। लेकिन जब इंसान देख के पढ़ता है तो आंखें भी, कान भी, जबान, ये दिल, दिमाग, हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसका अजर और सवाब बढ़ जाता है। और फिर क़यामत के दिन कुरान मजीद जो है इंसान के हक में सिफारिश करेगी। वो कहेगा कि यार आप इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल करें, क्योंकि मैंने रात को इसे सोने से रोके रखा। अब रात को कुरान कौन सा पढ़ना होता है? तरावीह का। तो ये इसने अपनी नींद कुर्बान करके मुझे पढ़ा या सुना जो भी, तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेंगे। इसी तरह बाज़ वक़्त इंसान बीमार हो जाता है, बैठने की हिम्मत नहीं होती, लेट के वो नहीं पढ़ सकता, कुरान उठा नहीं सकता। बाज़ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बाज़ बीमार होते हैं, बाज़ से इतना देखा नहीं जाता, कोई भी वजह हो सकती। तो ऐसे में सुनने का एहतमाम कर लें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में जो मोबाइल है, इसके अंदर दुनिया आबाद है पूरी। इसमें आप ऐसी तिलावतें लोड कर लें, ऐसी चीजें उसमें डाल लें कि आप जहां भी हो बस एक क्लिक के साथ उसको ऑन करें। किचन में है, डाइनिंग टेबल पे है, बेड पे सो रहे हैं, साथ टेबल पे लगा के सो जाएं, सुनते रहें। कुरान शिफा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की वजह से इन्हें चाहिए कि खुश हो जाए, ये हर उस चीज से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। और इससे पहले फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसी किताब आई है कि जो सीने की बीमारियों के लिए शिफा है, शिफा और लिमा फिस्सुदूर। सीने की बीमारियां क्या? घुटन, डिप्रेशन, यानी दिल के अंदर जो कुछ होता है, उदासी, गम, वसवसे, खौफ, अनजाने खौफ, तवहुमात, ये सारी चीजें, इनका इलाज कुरान में है। कुरान इनके लिए थेरेपी है। सुने, पढ़े, उसकी तिलावत सुने, उसका तर्जुमा सुने, किसी भी तरह ये आपके लिए न सिर्फ ये कि अजर और सवाब का बायस होगा, बल्कि आपकी बीमारियों को भी ठीक करने का जरिया होगा, क्योंकि कुरान दिल पर उतरा है। और खुसूसन दिल की बीमारियां जितनी भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खास तौर पर फरमाया शिफाउन लिमा फिस्सुदूर, कि जो सीनों में है, यानी सीने के अंदर तो दिल ही है ना, जो सीने में है उसका इलाज है ये कुरान, उसके लिए शिफा। फिर इसी तरह अगर हो सके तो कुछ ज़बानी याद भी इंसान कर ले, या याद किया हुआ तो उसकी थोड़ी रिविजन भी कर ले। चौथी चीज जिससे तकवा हासिल होता है वो है इबादत, जैसे एतिकाफ वगैरह करना। खवातीन के लिए आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन जिनके पास थोड़ा वक्त हो, सेहत हो, अल्लाह ने उनको मौका दिया हो, तो कोशिश करें कि वो आखिरी अशरा एतिकाफ कर लें। वरना जितना भी उनके लिए पॉसिबल हो वो अलग हो के लोगों से अपना सारा वक्त इबादत में गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में एतिकाफ करते। एक साल किसी वजह से नहीं कर सके तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ, यानी इस इबादत को आपने अपने लिए लाजिम किया हुआ था कि ये तो करनी ही करनी। अल्लाह ताला हमें भी अगर तौफीक दे तो इसकी नियत करनी चाहिए, इसका शौक रखना चाहिए, और उसमें खास तौर पर दुआएं करनी चाहिए। तो दुआ करना जो है यानी इबादत का एक आला तरीन मकाम है, यानी दुआ इबादत की टॉप पर। अब देखिए दुआ तो हम अपने लिए कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, हमारे बच्चों को कामयाबी दे, और जो जो हमारे मसले मसाइल होते हैं हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उस मांगने पर भी सवाब दे रहे होते हैं, उस पर भी अजर दे रहे हैं, उसकी वजह से भी हमसे मोहब्बत कर रहे हैं कि ये मेरा बंदा मेरे पास मांगने के लिए आता है, लोगों के पास नहीं जाता। हकीकत यह है कि अगर हम लोगों के पास जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी से कुछ भी मांगे तो कोई उस पर हमें शाबाश देगा कि तुम तो मेरे बड़े महबूब हो क्योंकि तुम मुझसे चीजें मांगते हो। कोई है ऐसा दुनिया में? कितना भी कोई किसी का प्यार हो, माँ बाप भी हो, दूसरी से तीसरी दफा आप देखें शादी के बाद जाए आप माँ बाप से कुछ मांगने, फिर देखें जवाब क्या मिलता है। शौहर जिसकी जिम्मेदारी है सब कुछ देना, अगर एक से दूसरी दफा आप कोई डिमांड करेंगे तो हो सकता है एक दफा करे बड़ा खुश हो कि हाँ भाई बीवी को कोई तोहफा देना है या उसको खुश करना है, लेकिन अगर बार बार जाएंगे या रिपीटेडली कुछ मांगेंगे तो बिल्कुल मामला उलट हो जाएगा। यानी कि इंसान की फितरत में है कि जब उसको पता चलता है कि किसी को उससे कोई गरज है या लालच है तो वो थोड़ा उससे बच के रहने लगता है कि भाई इससे पूरा पूरा ही रखो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अल्लाह को पता चलता है कि इस बंदे को मुझसे गरज है और ये मुझसे मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अपने और करीब कर लेता है, उससे मोहब्बत करता है, फिर हम क्यों ना मांगे। और अल्लाह ताला हर एक की सुनता है, उनकी भी सुनता है जो उसके साथ शिर्क करते हैं और गलत काम करते हैं, कोई गुनाहगार होते हैं, कुछ भी, वो सबकी सुनता है, सबकी मांग। एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, जब उसको ख्याल आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, जिसकी जिंदगी में एक भी नेकी नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह की तरफ जाना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको राह दिखा दी, उसको
ہدایت دے دی، اور ابھی وہ اس جگہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ہی مر گیا، تو فرشتوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، عذاب کے فرشتے بھی آگے، رحمت کے فرشتے بھی آگے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم جان لیں گے اس شخص کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے اور اصلاح کی غرض سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا۔ فرشتوں نے جب معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین ناپ لو، جس زمین کا فاصلہ کم ہوگا اس کے فرشتے اس کی جان لے لیں، یعنی رحمت کے یا عذاب کی۔ تو وہ زمین جس کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا فاصلہ کچھ کم ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عزت اور اکرام بخشنا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، کبھی یہ نہ سوچے میں تو بہت گناہگار ہوں، میرا کیا بنے گا، میری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا کے چند دن جو جی چاہے کرو، آگے پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں، آگے کے امتحان بڑے سخت ہے، اس لیے یہیں پر ہی اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم کی خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے، یعنی رمضان کی دعاؤں میں سے کم از کم ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضروری قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ باقی قبول نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو نہ ملے، قیامت کے دن کے لیے وہ محفوظ کر دی جائے، لیکن آپ جو مانگتے ہیں اس میں سے کم از کم ایک چیز آپ کو مل جاتی۔ تو جتنی چاہیں آپ دعائیں کریں، خاص طور پر تقوی کے حصول کے لیے۔ اللہ روزے تو رکھ رہے ہیں تو تقوی بھی دے دے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میری نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا، آپ ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہیں اور آپ ہی اس کے کارساز اور مولا ہیں۔ تو اپنے آپ کو انسان اپنے رب کے حوالے کرے۔ پھر خاص طور پر آخری عشرے میں انسان جہنم کے عذاب سے بچنے کی خوب دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، یعنی تجھے پسند ہے کہ تو بندوں کو معاف کرے، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح اٹھ کے بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا، کیونکہ جو ذکر ہے اللہ کا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ، جو بھی دل میں، اور اس کی کوئی شرط نہیں کہ وضو ہو، کوئی شرط نہیں کہ خاص کونے میں بیٹھے ہوں، چلتے پھرتے، واک کرتے، کھاتے پیتے، کسی بھی وقت آپ کے دل میں جو بھی ذکر آیا آپ اس کو رینڈملی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ذکر جو ہے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور آپ نے کئی مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے آخری عمر میں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن جو صورتیں انہوں نے کوئی یاد کی ہوں یا جو کلمہ وہ بہت کثرت سے پڑھتے ہوں وہ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، بے ہوشی میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے ذکر کی کثرت کی وجہ سے۔ تو یہ سب سے اچھا خاتمہ ہے، انسان اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائے، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائے گا تو اس کے لیے آگے کی راہیں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہ جو ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اپنا دماغ استعمال، اور کس چیز میں غور و فکر کرتے ہیں؟ صرف قرآن مجید میں نہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، اللہ کی نشانیوں میں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں انسان کے اندر ایک خاص چینج آ جاتا ہے، ایک روحانیت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ ستاروں میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، پودوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کو اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی طرف دوسروں کو بلانا، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا، یا رمضان میں جیسے آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، ان کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کو دعائیں سکھاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اہتمام کرتے ہیں، گھر میں ایک ماحول بناتے ہیں کہ سب مل جل کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پانچویں چیز جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسن معاشرت، لوگوں سے اچھا سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، سخی ہو جاتے،
اس میں رشتہ داروں کو دینا، دوستوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، یعنی ایک پوری لسٹ ہمارے پاس بنی بھی ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ بعض اوقات ہم زبانی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مجھ جیسے لوگ بھول جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی ڈائری بنا لے یا کوئی ایسی چیک لسٹ بنا لے کہ رمضان میں نے کہاں کہاں خیرات کرنے، کس کس کو پوچھنا ہے، کہاں افطار بھیجنا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر ہر رمضان میں اٹھائیں، دیکھیں اور آٹومیٹیکلی وہ کام کرنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح سحر اور افطار میں فیملی کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کھانے کا، اور اس میں پھر کوشش کریں کہ اچھی بات ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عین روزہ کے اس وقت بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور کھانا بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے روزہ رکھا تھا اور عبادت کر رہے ہیں تو ہم بچوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے بچیں. پھر اسی طرح اگر مسجد جاتے ہیں اکٹھے ایز اے فیملی تو اس میں بھی بڑی راستے میں بات چیت ہوتی ہے آپس میں. پھر کبھی سحری کے یا افطاری کے جو پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے افطار کرتے ہیں، اس میں بھی ایک اچھی سوشلائزنگ ہوتی ہے. ایز لانگ ایز کہ ہماری نمازیں وغیرہ مس نہ ہوں تو اچھے دوستوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ وقت ان مواقع پہ تھوڑا تھوڑا گزارنا، اس سے بھی انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں تو جس حج پہ جاتے ہیں تو حرم میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں ان کو دیکھ کے تو آپ کو مشکل کام بھی آسان لگتا ہے اور ایک خوشی اور بلبلہ پیدا ہوتا ہے. تو رمضان میں بھی جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، مثلاً آپ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں یا کھانے پہ اکٹھے ہیں، تو اس سے بھی ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. پھر اخلاص کے لیے اور تقویٰ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خاص روزہ رکھے، اور خاص الخاص. ابن الجوزی کہتے ہیں، یہ کتاب شہر رمضان شاید اسٹال پر موجود ہو، یہ بہت سی چیزیں میں نے وہیں سے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اس میں ہر ٹاپک کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں اور ساتھ لکھا ہوا کہ کرنے کے کیا کیا کام. تو اسی میں یہ کوٹیشن بھی ہے کہ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کس لیول کا درجہ، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کہاں پر ہے. پہلا درجہ عام روزہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑے. دوسرا خاص روزہ کہ انسان اپنی نگاہ، زبان، ہاتھ ان چیزوں پر بھی کنٹرول رکھے. کوئی چیز ایسی نہ دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، کچھ سنے نہ، کچھ بولے نہ، زبان سے غیبت، چغلی وغیرہ ان چیزوں سے انسان بچے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے خیالات سے بھی بچے کہ جو بدگمانی پر، حسد پر، نفرت پر، ان چیزوں پر مبنی ہو. ان چیزوں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسے خیالات سے بھی انسان بچے کہ جس سے انسان اللہ کی یاد میں دل نہ لگا سکے. جیسے خاص طور پر نماز میں کوشش کرے کہ انسان اپنے خیالات کو نکالے. چھٹی چیز مالی عبادتیں ہیں، جس میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی اگر آپ کی رمضان میں ڈیو ہے، پھر عام صدقہ، پھر کسی کا روزہ افطار کرنا. کیونکہ جو کسی کا روزہ افطار کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جو گویا اس نے ایک اور روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. خصوصاً فطرانہ ادا کرنا. بعض لوگ رمضان گزرے تو بعد میں فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں. مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ اس طرح تو فطرانہ نہیں ہوتا. فطرانہ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہوتا. اچھا، ہمارا ایک اور رواج بھی ہے کہ ہم صرف پیسے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں اور رمضان اگر آخری عشرہ وہاں آئے اور عید کا موقع آ جائے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ لوگ چاول، جو، گندم، پنیر اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے ایٹیبل آئٹمز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایٹیبل کو نکالا جائے اور اس کا فطرانہ دیا جائے. کیونکہ غریب لوگوں کے پاس پھر جب ہم پیسے بھی اتنے لیٹ دیتے ہیں کہ ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہے اور ادھر ہم پیسے نکال کے دے رہے ہوتے تو ان بیچاروں نے بعض اوقات کھایا بھی نہیں ہوتا. تو اگر 1-2 دن ان ایڈوانس میں نکال لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. پھر اسی طرح عمرہ ادا کرنا. رمضان میں عمرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے اس میں، اور اس میں بھی انسان جو پیسہ وغیرہ لگاتا ہے وہ انسان کے لیے صدقہ خیرات ہوتا ہے. پھر اسی طرح اخلاقیات، اپنے غصے پہ قابو پانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، اور اپنے لیے گول سیٹ کرنے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں کس کس کی کیا مدد کرنی ہے، کس کس کے کیسے کام آئے. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کہ اگر میں کھانے پینے سے رکی ہوں تو میں غلط چیز بولنے سے بھی رک جاؤں. پھر اسی طرح بری عادتوں کو چھوڑنے کی اپنی ایک لسٹ بنانی کی کیا کیا چیزیں مجھے اپنے اندر خود بھی اریٹیٹ کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی مجھ سے دور بھگاتی ہیں. ان عادتوں کو دور کرنے کی بھی ایک کوشش رمضان میں انسان کرے اور اس کے لیے دعا بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر اسی طرح اللہ باتوں کو فضول چٹ چیٹ، گپ، ادھر ادھر ٹیکسٹنگ، میسجنگ، حال چال، شاپنگ، ادھر ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے کیونکہ بڑا قیمتی وقت ہے. ایک ایک عبادت کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے انسان اپنے وقت کو بچائے اور عبادت میں لگائے.
اور خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے تو بالکل ہی بچنا ہے. اگر کوئی کہے بھی آپ کے اوپر زیادتی بھی کر دیا تو جواب نہیں دینا, آپ نے کہنا انی صائم, میں تو روزے سے. پھر اسی طرح شور شرابہ, اونچی آوازیں, ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رمضان میں کئی لوگ عبادت میں گھر میں مصروف ہوتے ہیں, کوئی سو رہا ہوتا ہے, کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ جو چیخنا چلانا ہے اس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ایک طرح سے مکروہ سا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے, گالی شالی نہیں دینی چاہیے, نہ وہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اسے گالی دے